जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसा कि आपको पता है, हमारे शो के दूसरे सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मोतबर मेहमानों से। तो आइए बढ़ते हैं उनकी तरफ। हमारे साथ मौजूद है द इंटेलिजेंट ब्रेन्स पाकिस्तान के चेयरमैन अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको मुस्कुराती सुबह में आकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। वो भी बड़ा नूरानी चेहरा है इनका, जैसा कि अहमद भाई का भी है, लेकिन उनका भी बहुत नूरानी चेहरा है। उनकी तरफ बढ़ते हैं। जनाब बाबर जदून साहब हैं, जो कि हैं चेयरमैन पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, प्यारी हूँ बचपन से ही। आप दोनों की माशाल्लाह सूरतें बहुत नूरानी हैं। अल्लाह पाक ने आप लोगों को माशाल्लाह बहुत एक अच्छा, क्योंकि देखिए अहमद भाई और आप जो सर बाबर भाई काम कर रहे हैं वो बड़ा एक मुश्किल काम है, क्योंकि एजुकेशन के लिए कुछ करना, अपने मुल्क की एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। और आजकल जब कोविड के दिन थे, कोविड के हालात थे, वो एजुकेशन के साथ बड़े मसाइल थे, बहुत बच्चों के कुन ज़हन हो चुके थे। तो आपने ये सोचा, ये करने का मतलब इनिशिएटिव कब लिया आपने, ये पीस एसोसिएशन बनाने का? असल में पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, हमारी पूरी कराची के अंदर हमने स्कूल्स का एक अपना सेटअप बनाया। ये एसोसिएशंस इससे पहले भी कराची में माशाल्लाह बहुत सारी हैं और बड़े अच्छे अंदाज से काम भी कर रही थी, लेकिन कोविड जब आया ना तो उस वक्त एक गैप हमें फील हुआ कि नहीं वो उस तरह से डिलीवर कर पाई स्कूल्स के लिए। बहुत सारे स्कूल्स को बहुत सारे मसाइल आए उसमें कोविड की वजह से, क्योंकि आपको पता था तकरीबन 2.5-3 साल प्राइवेट स्कूल्स ने बड़ा सफ़र किया। अब उसमें स्कूल्स के बिल्डिंग्स के प्रॉब्लम्स थे, स्टूडेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स फीस वगैरह नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि कोविड सिर्फ स्कूल्स पर तो नहीं था, पेरेंट्स पर भी था। तो जिसकी वजह से स्कूल्स में को एक ना बहुत बड़ा मतलब लॉस आया। और फिर इन एसोसिएशंस की वजह से, जो एसोसिएशंस काम कर रही थी, ये खुद भी डिस्टर्ब थे बेचारे कोविड की वजह से, तो वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाया। जो मेरी एक छोटी सी, अब मैं मेरे दोस्त भाई भी हैं सारे, इस बात पे वो नाराज़ ना हो, लेकिन स्कूल्स को जो नीड थी वो उसमें वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो एक गैप हमें फील हुआ, तो जिस पर फिर हमने सोचा कि भाई इस अंदाज से आगे आया जाए कि जो हमारे खुसूसन जो छोटे स्कूल्स हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए खुसूसन, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ ना, आप NED में जाएँ, आप डाउ में जाएँ, आप जितनी गवर्नमेंट अच्छी हमारे इदारे इसमें अगर आप जाकर देखें तो वहाँ आप जो बच्चा मैक्सिमम बैठा हुआ ना, वो आपको बताएगा कि मैं इसी गली मोहल्ले के स्कूल से पढ़ के आया, ठीक है ना। हमने NED, मैं NED का स्टूडेंट हूँ, मैंने BE किया, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, तो मेरे साथ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट था वो इन लोकल स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस का था। यानी ये जो ब्रांड्स हैं, मुझे इक्का दुक्का के अलावा नहीं नजर आया कि कोई इन ब्रांड्स के स्कूल का वहाँ, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत है, हमारे लिए ये जगह हैं। तो इन स्कूलों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। अब कोविड में फिर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि बहुत बड़ी तादाद स्कूल्स की बंद हो गई। हमें ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिली, ना इन एसोसिएशंस ने कोई ऐसा काम करके दिखाया कि जी हम कुछ आपको कुछ सपोर्ट करवा देते हैं, कुछ कर देते हैं, ना हो पाया। फिर दूसरा एक इशू ये था, आपने बताया कि बच्चे कौन जहन हो गए थे, बिल्कुल आउट ऑफ स्टडी बैठे हुए, अनटच बैठे हुए। उसके लिए फिर हमने ये कोशिश की कि हमने अभी पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन की हमने, जी बिल्कुल, बच्चों को हमने क्विज कंपटीशन में हम लेकर आए, उनकी तैयारी करवाई, उनको मटेरियल प्रोवाइड किया और नेशनल इस्लामिक हीरोज़ पर काम किया। द इंटेलिजेंट ब्रेन्स एक इदारा है जो अभी हमारे साथ उनके चेयरमैन बैठे हैं, माशाल्लाह इनकी बड़ी कोशिश और काविश रही इसमें, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया पीस को। इस हवाले से हमने पीस का एक सेटअप बनाया कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक तो लेकर आएँ अपने रियल की तरफ, और एक उनमें सरगर्मी, हम एक्टिवेशन उनके अंदर हो जाए ताकि जो स्टडीज़ पर एक फ्लॉ गैप था वो फुलफिल कर सकें, और स्कूल के जो मसाइल हैं, जो टेक्निकल उनके प्रॉब्लम्स हैं, उन पर काम हो सके। इस पर बहुत अच्छी तरीके से जो है वो रोशनी डाली बाबर भाई ने। बढ़ते हैं अहमद भाई की जानिब और उनसे जानते हैं कि द इंटेलिजेंट ब्रेन्स पाकिस्तान आपने क्यों बनाई, क्या विजन था, क्या सोचा था, ये इस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखें, जब हमने सन 2016 में आगाज़ किया था PIB का, हमारे सामने ये था, हमारे लोग मायूस हो रहे थे, मायूसी की तरफ जा रहे थे। हम बैठे आपस में बात करी, हम इस्लामिक नेशनल हीरो की आगाही के ऊपर बात करें। इस्लामिक हीरो वो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो उससे पहले जितने भी अंबिया थे, सब की ख्वाहिश ये थी हम इनके उम्मती हों। सुभान अल्लाह। ठीक है जी। अब हमारे सामने ये था उनको आइडियल बनाए। आइडियल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، جو یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. اور بچیوں کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے رول ماڈل تھے. اب ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز پہنچائیں. صحیح. اور 1400 سال کے اندر جو ہمارے طب کے شعبے میں، فلکیات کے شعبے میں، ہر شعبوں میں ہم نے کام کیے ہیں، وہ بچوں کو بتائیں. صحیح. یہ ہمارے ہوگا اسلامک، وہ کس طریقے سے پہنچائیں. تو ہم نے آپس میں بات کری، ہم نے بولا کوئز ایک پروگرام کچھ کیے جائیں، کوئز کے بہانے بچوں کو شعور آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے نیشنل کے اوپر دیکھا، نیشنل میں بھی بہت بڑا گیپ تھا. نیشنل کے اندر ہمارے جو 70-75 سال میں ہمارے پاس حکیم سعید صاحب جیسے لوگ آئے، ہمارے ساتھ عبدالستار ایدھی صاحب جیسے لوگ آئے، ہمارے پاس جاوید میاں جیسے لوگ آئے، ہمارے پاس اپنا جہانگیر خان جیسے لوگ آئے جو اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ماسٹر تھے. تو ہم نے پھر یہ سوچ آپس میں دوستوں میں رکھ کے ہم نے بولا ہم اس پہ کام کریں گے. تو الحمدللہ سن 2016 سے اسٹارٹ کیا. بیچ میں کووڈ بھی آیا لیکن ہمارا کام نہیں رکا. ہم نے تمام اسکولوں کو انوائٹ کر کے ایک آڈیٹوریم کرا کے اس کے اندر ہم بچوں کو انعامات وغیرہ تو ایک تھوڑا بچوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے الحمدللہ ہم 1000 سے 1500 اسکولوں میں جا چکے ہیں. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. ابھی بھی ہم نے جو یہاں آپ کے میٹرو ٹی وی پہ ہم نے کرا 80 اسکول اس میں بلائے، اور کوئی ان سے فیس نہیں، کوئی کچھ نہیں. مقصد یہی ہے بچوں کو شعور آ جائے، مایوسی ختم ہو جائے. دیکھیں مایوسی جو ہے نا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. مایوسی ختم ہو جائے اور ہمارا روشن مستقبل تھا. ہم لوگ وہ لوگ تھے جو ایک دریا نیل اگر نہیں بہہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کے بولتے تھے بولے جاؤ جا کے ڈال دو اس میں. وہ لوگ تھے ہم لوگ. اب آپ اس کی طرف آ جائیں اور دیکھیں جو اسکول جو ہے نا، اسکول کا جو بچہ ہے یہ آج اسکول میں آج سے 5 سال بعد یہ آپ ہوں گے. بالکل. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں ان میں سے مایوسی ختم ہو جائے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا اب ہمارے ایک اور چیز آ رہی ہے انوائرمنٹ، تو اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ شعور دیں گے بچوں کو. اگر آج آپ نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا 5 سال بعد آپ کے لیے انوائرمنٹ کا بہت مسئلہ ہوگا. صحیح بات ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا الحمدللہ کراچی ایک جنگل ہے اسکولوں کا، یہاں 20 سے 25 ہزار اسکول ہے. ابھی تک ہم 1000 سے 1500 اسکول پہ پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سال ہم پلاننگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ چینجنگ لائیں گے. اس کے اندر جیسے ہم نے پیس والوں کو ہم نے انوائٹ کیا، ان کو دیا. آگے اور بھی ایسوسیشن ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے، ان کو بھی ہم لیں گے. ہمارا کسی ایسوسیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے لیے سب ایک ہیں. بالکل. ہم سب کو چاہتے ہیں لے کر آئیں، ان سب بچوں کو شعور دیں. یہ اسلامک نیشنل ہیرو تھے، اور جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو شعور دیں بس بچوں کو. یہ ہمارا مشن ہے. بہت اچھا مشن ہے. اور جب آپ نے ذکر کیا میٹرو 1 نیوز پر آپ لوگوں نے ٹرانسمیشن کی، کوئز کے پروگرامز کروائے تھے، اس میں آپ ہوسٹ کر رہے تھے بابر بھائی، تو یہ بتائیے آپ کو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ کو مزہ آیا؟ میٹرو والے سب کو بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں جیسے کہ مجھے کیا، لیکن آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں. میٹرو تو نو ڈاؤٹ کہ ماشاءاللہ مطلب اتنا زبردست ہمیں یہاں انوائرمنٹ ملا، اور بہت اچھا کوآپریٹو ٹیم، اور بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے والے لوگ جنہوں نے بہت زیادہ ہمیں موٹیویٹ کیا کہ جی آپ آئیں اور اس کو دیکھیں، اس کو کریں. تو بڑا مزہ آیا، بہت اچھا لگا، کیونکہ ٹیم اچھی ہو تو کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ ایکسپیرینس لوگ ہیں اور تجربہ کار لوگ ہیں، اور اتنا پیارا پروگرام آپ کرتے ہیں، اور آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ. تھینک یو اس سو کو ہم مچ. دیکھتے بھی ہیں، اور بڑی پورا کراچی دیکھتا ہے اس کو، اور بڑے اچھے انداز سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہم تو ایک ایسی سوچ لے کر آئے تھے کہ ہم نے دراصل اپنی نا جو ہماری یہ جو جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، یہ جا رہی ہے کسی اور طرف. ہم نے اس کو لانا تھا اپنے ایکچوئل پاتھ پر لانے کی ہماری ایک کوشش ہے جو کہ ایک عرصہ دراز سے چل رہی ہے. اب پیس ایسوسیشن ہم نے اس لیے بنا لی کہ اس میں ہم دراصل کسی دوسری ایسوسیشن سے کسی بھی طرح سے ہمارے دوست ہیں، بھائی ٹکر میں نہیں آئے. ان کا کام کرنے کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنا اسٹائل ہے. ہماری سوچ اور ہمارا انداز ایک تھوڑا ڈفرینٹ ہو کر ہم آئے کہ جی ہم اسکولس کے اسٹوڈنٹس کو لیں. یہ وہ ایج ہے جس میں آپ بچے کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. جیسے یہ کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا، تو پھر یہ تنظیمیں جوائن کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کر پھر یہ اپنے جو ان کا جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہوتا ہے اس کا دفاع کرتے ہیں، چینج نہیں ہوتے پھر. اس لیے یہ جو ایج ہے اس میں ان پر کام کیا جائے، اور ان کو جیسے دی انٹیلیجنٹ برینز نیشنل اسلامک ہیروز پہ کام کر رہا تھا،
تو ہم نے ان کی سپورٹ لے کر بچوں میں نیشنل اور اسلامک ہیروز کی آگاہی پر پورے رمضان میں الحمدللہ ہم نے ٹرانسمیشن کی، اور پوری کراچی سے ہمارے اسکولز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے بچوں کو ہم نے انوائٹ کیا. اب اس سے فائدہ کیا ہوا کہ اسکولوں کے اندر پہلے کمپٹیشن ہوئے، جو بچوں کو ملا تھا، کنٹینٹ ملا تھا، مٹیریل ملا تھا ایک اچھی مقدار میں، انہوں نے شخصیات پر جو رمضان کے اندر جن شخصیات کا یوم وفات یا یوم پیدائش تھا اور جو واقعات رونما ہوئے غزوہ بدر اور فتح مکہ جیسے، اس حوالے سے ہم نے ان کو کنٹینٹ دیا تھا، بچوں نے وہ تیار کیا. اسکولز کے اندر ان کی جو ہے وہ آپس میں ان کے کمپٹیشن ہوئے، بچوں میں ایک آگاہی آئی کہ بھئی یہ بھی ہمارے ہیروز ہیں اور اصل لائف تو ان لوگوں نے گزاری ہے اور انہی کی زندگیوں کو فالو کر کے ہم کامیاب ہوتے ہیں. پھر اس میں ہم نے جو ہے نشان حیدر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اپریل کے اندر ہمارے 4 نشان حیدر ہولڈرز جو پرسنلز ہیں ان کی یوم پیدائش ہے، تو ہم نے وہ اس انداز میں میجر شبیر شریف اور لالک جان اور میجر طفیل، میجر محمد اکرم، ان کو ہم نے یہاں اتنا بولا بچوں میں کہ بیچ میں ایک بات ہے، یار آپ نے تو لالک جان کر دیا ہے، تو کہا یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو ان کو جس طرح مطلب عام موویز میں جا کر بچے ہیروز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایکچوئل ہیروز تو ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اینیمیٹڈ سسٹم ہے. لیکن ایکچوئل ہیروز تو یہ جنہوں نے ہم نے دشمن کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے ملک کا دفاع کیا اور پھر اپنی جانیں قربان کر دی. مذاق نہیں ہے، مطلب وہ فلم والا ہیرو تو مر گیا، وہ تو ایکچوئل میں تو وہ زندہ ہے نا. لیکن یہ جو ہیروز تھے ان کو پتا تھا کہ ہم نے یہاں جانا ہے تو پھر واپس نہیں آنا، اور پھر انہوں نے اپنے جانیں قربان کر دی اور اپنے بچے انہوں نے نہیں دیکھا، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملیز کو نہیں دیکھا، تو ہمارے ہیروز ہیں. تو ہماری نسل کو ان کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا ان کا ہم پر قرض بھی ہے کہ ہم اپنی نسل کو ان کے بارے میں آگاہ رکھیں. اس پر ہم نے دراصل پیس اس پر کام کر رہی ہے کہ باقی جو اسکولز کے مسائل ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں ہمارے، وہ کامن ہیں. تب تقریباً کراچی کے اندر ہمارے جتنے اسکولز ہیں ان کے ایشوز کامن ہیں، سیم ہوتے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ مطلب کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم آتا ہے، اس میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، ورک شاپس دے رہے ہیں اسکولز کے اندر، اور مطلب ابھی ہم ریگولر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. میٹرو چینل میں ہی ہمارا انشاءاللہ پورا ایک ریگولر ویکلی پروگرام ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ چینل اتنا بہترین ہے اور ہمیں اتنا زیادہ یہاں سے ایک اچھا سپورٹ ملا. تو اور اصول بھی یہی ہے کہ جو اچھا کرے تو ان کے ساتھ آپ کی جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے، چلتی ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہم ریگولر پروگرام بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. بالکل ہم دیکھنا چاہیں گے. اور آپ اپنی پیس ایسوسیشن کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ تو بابر بھائی سے تو ہماری ملاقات ہو گئی، اور کون کون سے ہمارے ہیروز ہیں جو اس ٹیم کا حصہ ہیں، آپ کے ایسوسیشن کا حصہ؟ پوری کراچی میں الحمدللہ لوگ ہیں، اور ہمارے جو ٹیم ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز ہے، پھر ٹاؤن وائز ہے. جیسے کراچی ہمارے 7 ڈسٹرکٹ ہیں، پھر ان کے ڈسٹرکٹس کے اندر ٹاؤنز ہیں. ہر ٹاؤن کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں، ہماری ٹیمز موجود ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیشنسٹ لوگ ہیں. ہماری ریسرچ ٹیم ایک الگ سے ہے جس میں ہم نے دونوں طرف سے لوگ لے کر بٹھائے ہیں. اس میں اچھے مطلب جید علماء بھی بیٹھے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے جو پروفیسر لوگ ہیں جن کا سمجھو دنیاوی حوالے سے بڑی ان کی ریسرچ ہے وہ بیٹھے ہیں. تو ریسرچ ٹیم کام کرتی ہے. یہ جو ہمارے کوشچنئر تیار کرتے ہیں کوئز کمپٹیشن کے لیے، ہماری ٹیم تیار کرتی ہے. وجہ اس منتھ کے اندر اب کون سے لوگ آئیں گے وہ اس پر کام کرتے ہیں. ٹی آئی بی کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ ایک مسلسل ایک اٹیچمنٹ ہے. دی انٹیلیجنٹ برینز کو ہی ہم سمجھے یہ ہمارے لیے ایک قسم کے ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اسکولز ان کو پرووائڈ کیے جائیں. پیس ایسوسیشن ان کو اسکولز پرووائڈ کرتا ہے، اور ہمارے جو اپنا ٹیم ہے اس میں ایک سے ایک الحمدللہ پڑھا لکھا بندہ، ایجوکیشنسٹ. اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ کہ اس میں ہم نے تفرقہ کوئی نہیں رکھا ہوا. جیسے کہ مثال ابھی ہمارا لاسٹ پروگرام بھی ہوا، اس میں الحمدللہ ہمارے تینوں جو ہمارے جید مکاتب فکر کے علماء تھے، ہمارے دیوبند سے، بریلویت سے، اہل حدیث سے، الحمدللہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور متفقہ طور پر ہم جو باتیں ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی بیچ میں ایشو کریٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اپنی ایک نسل کو ہم کسی کانفلکٹ کی طرف نہ لے کے جائیں بلکہ اتحاد اور متحد کرنے کی طرف ان کو جائیں. پھر جو پورا رمضان ٹرانسمیشن میں بات ہوئی وہ بھی آپس میں محبت اور الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھنے کی بات ہوتی رہی. تو پیس الحمدللہ صرف اسکول کے انٹرنل ایشوز پر کام نہیں کر رہا، دراصل ہم اس نسل پر کام کرنے کے لیے آپس میں متحد ہیں. بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے. اور ہم احمد بھائی سے جاننا چاہیں گے کہ احمد بھائی اب آگے کے آپ کے کیا پلانز ہیں، کیا سوچا ہے آپ نے ان فیوچر کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کریں گے اب آپ؟ دیکھیں جی، ہم اصل میں ہمارا جو مشن ہے ہم بچوں کو شعور دینا چاہ رہے ہیں. وہ اسلامک نیشنل ہیرو کی آگاہی کی سے، انوائرمنٹ کے حساب سے، دوسرا اسکاؤٹنگ کے حساب سے. لیکن یہ حقیقت یہ
जो इस वक्त हकीकत है इस पे काम नहीं हो रहा। सही बात। हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर आप चली जाएं, देख लें, वो चंद दिन होते हैं उसमें पौधे लगा दिए जाते हैं, उसके बाद देखा भी नहीं जाता उनको। सही है, बच्चों को पता ही नहीं इन्वायरमेंट कैसी हो रही है। इस वक्त आप चलिए गिलगित बल्तिस्तान में झीलें फट रही हैं, झील अभी फटी है 1 हफ्ते पहले, वहाँ बिजली घर तबाह हो गए। सही है, अगर इसके ऊपर हंगामी तौर पे काम नहीं किया गया, अगले 5 साल बाद जहाँ कराची के अंदर 40 से 42 सेंटीग्रेड होता था 48 सेंटीग्रेड होने लग जाएगा। अल्लाह अकबर। ये हाल होगा। अब बच्चों को बताएंगे तो कुछ होगा ना, और असल में आगे मुस्तकबिल बच्चों का है, सही बात। उनके लिए मसाइल हैं। सही है, स्काउटिंग हमारे यहाँ स्काउट पहले, पोस्ट से पहले स्काउट होता है। स्काउटिंग बहुत बड़ा इदारा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसको तरजीह नहीं दी जा रही। सही है, स्पोर्ट हो गया, स्पोर्ट पहले स्कूल से टीमें बनती थी और ये जाके मुल्क की सतह पे वो इवेंट में जाया करते थे। स्पोर्ट है ही नहीं स्कूल के अंदर। हम ये चाह रहे हैं सारी एक्टिविटीज स्कूल के अंदर लाएं और उसके लिए मेहनत हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मायूस नहीं हुए। मेरी तकरीबन 1000 स्कूलों में तो मैं गया हूँ जो खुद जाना हुआ है, तो प्रिंसिपल हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, हर लिहाज से हमारे साथ चलने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छा मेरे को लगा जो प्रिंसिपल से रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह। और हमें उम्मीद ये है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगले साल 1.5 साल के अंदर एक नुमाया कराची के अंदर खुसूसन, देखें अभी हम कराची में काम कर रहे हैं, कराची में खुसूसन अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ जाएगा। आगे हमारा इरादा है पूरे पाकिस्तान में जाने का, ये हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी कोशिशों के लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश होकर ये बात आपको दुआ भी देते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो आसानी वाला मामला करे, क्योंकि ये एजुकेशन के बारे में जब भी मैं बात करती हूँ यही कहती हूँ कि ये हमारे जो फूल हैं ना, बच्चे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे अच्छे अच्छे, ये हमारे मुल्क का सरमाया है। अगर हम इन्हें आज जो है ना, वो कहते हैं ना पौधे में पानी आप डालेंगे तो वो बन के दरख्त बनेगा। अगर आज हम इनको पानी नहीं डालेंगे सही से, हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए, उनको बस हम वो गैर ज़रूरी सरगर्मियों में मुब्तला है, सब कुछ पढ़ पढ़ा के आते हैं, लेकिन आके बैठ के उन्होंने एक काम जरूर करना होता है, मोबाइल हाथ में लेना होता है। तो ये मोबाइल कितना ज्यादा मतलब हमारे दिमागों के लिए, फुकदान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आप लोग इस बात पे जरा गौर करें। मैं जानना चाहूंगी बाबर भाई से कि बाबर भाई आप ये बताइए, वालिदैन की कारकर्दगी बच्चों के लिए, मतलब उनकी जो तरबियत और परवरिश है वो कितनी ज्यादा जरूरी है? देखिए एक्चुअल तो है ही वालिदैन ना, मतलब स्कूल्स तो बहुत बाद में आते हैं जी, तो घर की तरबियत। अच्छा मैं अक्सर क्योंकि मेरा अपना भी इदारा है, मेरा अपना स्कूल भी है, तो मैं पेरेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप ना हेलीकॉप्टर बुक करें और ये बच्चा रोज़ाना जाए और अमेरिका में ऑक्सफोर्ड भेजें आप इसको, और दोपहर को आप वहाँ से इसको हेलीकॉप्टर से मंगवाएं, सारा दिन ये वहाँ पढ़े, लेकिन घर में आ जाए और घर में आपके माहौल नहीं है तो ये नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल सही बात। जब तक घर के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारा तजर्बा हो गया ही, एक से एक मतलब ब्रांड के स्कूल के में भी हमने बच्चे देखे, जिन घरों में माहौल है उन घरों के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो कमज़ोर फैमिली भले हो, मतलब फाइनेंशियली थोड़े से कमज़ोर लोग भी हों, लेकिन उनके घरों में माहौल है तो बच्चे पढ़ते हैं, और अगर घर में माहौल नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ते। और अच्छे अच्छे ब्रांड्स में हमने देखे ऐसे लोग कि जिनके घरों में अगर पेरेंट्स की तरफ से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, वो बच्चा पढ़ रहा है, और एटमॉस्फेयर नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। हमारे अपने स्कूलों के अंदर हम देखते हैं जो बच्चा घर से साफ सुथरा होकर आता है, उसका यूनिफॉर्म मुकम्मल है, जो बच्चा रेगुलर है, छुट्टी नहीं करता, उसकी फीस टाइम पर पे होती है, वो बच्चा ऑटोमेटिकली है, मतलब एक देखा है कि वो लायक है। अच्छा जो बच्चा घर से मैला कुचैला आएगा, जो बच्चा छुट्टियां करने वाला होगा, जिस बच्चे की फीसों में इशू होता है, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि घर से तवज्जो नहीं है जी, एटमॉस्फेयर घर से, हम जितना मर्जी भी कर लें स्कूल्स वाले, तो जब तक मतलब टीचर्स प्लस पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट्स इज इक्वल टू सक्सेस बनता है। बिल्कुल, जब तक ये तीनों को कॉम्बिनेशन प्लस नहीं होगा ये सक्सेस नहीं बन सकती। तो वैसे जिन घरों के अंदर आप देखते हैं उनकी मदर अगर नमाज पढ़ती है, बच्चा ऑटोमेटिकली नमाजी हो जाता है, मदर कुरान पढ़ रही है, बच्चा ऑटोमेटिकली, क्योंकि फादर ज्यादातर बेचारे वो बाहर होते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादातर मदर जो है ना माएँ। और इस वक्त मेरा कहना यह है कि अगर मिसाल तौर पर आप बेटे को नहीं भी पढ़ाते ना, जरूरी है बहुत पढ़ाना, नहीं भी पढ़ाते ना, वो चल लेगा, वो मजदूरी कर लेगा, काम कर लेगा, स्ट्रगल कर लेगा, लेकिन नस्ल बनाने के लिए ना आपको बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नस्ल बनानी है तो ये बच्चियां पढ़ेंगी,
کل کو انہوں نے جاب نہیں کرنی, نوکری نہ, مطلب ایک لوگ کہتے ہیں یار ہم جاب تو نہیں کرانی, آپ نے جاب نہیں, اس کی سب سے بڑی جاب اس کی اولاد کی تربیت ہے, اس سے بڑی جاب اور کیا ہے. اس نے اپنی اولاد کو تربیت کرنی, اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری. جن گھروں کے اندر جن کی مسز پڑھی لکھی ہیں ان کے فادر کو مسئلہ ہی کوئی نہیں, بچوں کو نہ ٹیوشنز ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں بچوں کے لیے, نہ کو ان کو جو ہے وہ ایشوز. اب جن کی ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں ان کی مسز نہیں ہے بیچاری پڑھی لکھی, تو وہ پھر ہم سے وہ کیا سر ہم کیا کریں, اب ٹیوشن ڈھونڈیں, اور پھر ٹیوشن ڈھونڈیں تو پھر بھی جب تک گھر میں اگر اس کو چیک نہیں کیا جا رہا تو نہیں بات ہے, جب تک آپ کراس چیک نہیں کریں گے اس وقت ماحول نہیں بن پاتا. تو گھر کا ایٹماسفیئر یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, تبھی اسکول کام کر سکے گا, تبھی ٹیچرز کام کر سکیں, تبھی ٹیوشنز کام کر سکیں. بالکل, گھر کا ایٹماسفیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ اب بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں احمد بھائی کی جانب اور جانتے ہیں کہ اپ کمنگ ایونٹس کیا ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے. جی احمد بھائی. دیکھیں, اس طرح ہم بچوں کے شعور کے اوپر لے کے گئے, بچوں کے اندر شعور آنا چاہیے اسلامک نیشنل ہیرو کی آگاہی کا, اور انوائرمنٹ کا, اور اسکاؤٹنگ کا. ہم نے جو دیکھا ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں فیسیں تو بھاری بھاری لی جاتی ہیں. مطلب ایک اسکول کم سے کم 70-75 لاکھ روپے گورنمنٹ ان کو دے رہی ہوتی ہے فیسوں کی مد میں, لیکن وہاں کام نہیں ہوتا. اب پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر بہت بنڈل آیا ہوا ہے, خصوصاً جو کچی آبادی ہیں. اب وہاں ایشو ہوتا ہے, بچے گھر میں 4 ہیں اور پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر ہم نے اس پہ تھوڑا کام کیا. جب ہم پرنسپلوں سے جا کے ملتے تھے ان کے سب سے بڑا ایشو یہ تھا. تو جب ان کے پاس ہم گئے, انہوں نے بولا جی یہ ہماری فیسوں کا کچھ کریں, ہمارے پاس بہت سے بچے آتے ہیں لیکن ہم افورڈ نہیں کر پاتے, ہم منع کر دیتے ہیں. وہ والدین بیچارے پریشان ہوتے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے بچے. تو ہم نے کچھ سلسلہ بنایا, انہوں نے بولا جی آپ بتائیں کتنے ہیں بچے. تو ہمارے سامنے 4000 بچے اس طرح کے آئے. تو الحمدللہ ان کے اوپر ہم نے کام کیا. اس وقت ہمارے ادارہ 4000 بچوں کی فیسیں پے کر رہا ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور ہمیں امید یہ ہے اور بچے اس میں آئیں گے انشاءاللہ. تو بچوں کی فیسوں کے عنوان پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ ہم سے یہ بہت بڑا کام لے رہا ہے. بالکل, ہمارے بچے جو 4000 بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے یا مکینکوں کی دکانوں پہ یا آگے پیچھے کہیں کام کر رہے تھے, وہ الحمدللہ اسکولوں میں آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ واحد میں سمجھتا ہوں ہماری ٹیم کو اللہ نے بہت بڑا ایک انعام دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے ہمارے لیے. بالکل ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اصل میں دیکھیں ہم اسلامک نیشنل ہیرو کی آگاہی پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اب لوگوں کو اتنا ہے نہیں. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر آپ کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آئیڈیل آپ کیسے منائیں گے ان کو؟ جب آپ کو پتہ چلے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کون تھیں, ان کی باتیں سامنے آئیں گی, تو پھر آپ ان کے آئیڈیل لائیں گی نا. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری بہن بیٹیاں, ان کو جب پتہ چلے گا وہ کیا کردار تھا, کس طرح کی تھی, تو پھر آئیڈیل آئیں گے. تو ہمارا مقصد یہی ہے بچوں کو بتایا جائے, بچیوں کو بتایا جائے یہ ساری چیزیں جو پھر ان کے اندر آئیڈیل آئیں گے. اب میں ایک صاحب ہیں لاہور کے ہیں غالباً, وہ بولتے ہیں, کیا نام ہے اینکر کا, ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, تو وہ بولتے ہیں ہم نے ریسرچ کری 18,000 لوگوں پہ تو ہیرو کے بارے میں, تو کسی نے کچھ بولا, کسی نے کچھ بولا, ایک بچی نے بولا مجھے حضرت فاطمہ جیسا بننا ہے. سبحان اللہ. صحیح ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹے کیسے, کیوں بننا ہے؟ اب اس بچی کو پتا تھا حضرت فاطمہ کیسی تھی. صحیح ہے. اصل ہمارے وہی ہیرو ہیں. اب ہمارے چینجنگ کر دی گئی ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا, اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا, اللہ نے زندگی سانس اللہ نے دیے, تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اگلے 2-3 سال کے اندر ہم اچھی خاصی چینجنگ لے آئیں گے
انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کمپٹیشنز جب آپ کوئی کمپٹیشنز کرواتے ہیں اس کے علاوہ دی انٹیلیجنٹ برینز اور کیا کیا کرتا ہے؟ میڈم ہمارا سارا فوکس یہ اسکولنگ سسٹم پہ ہی ہے. صحیح ہے، کوئز ہو گئے، صحیح انوائرمنٹ پہ جا رہے ہیں، ہم اسکاؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، اسپورٹ پہ جا رہے ہیں، لیکن ہماری بیس اسکول ہے. ہم اور کہیں اس وقت کام نہیں کرنا چاہ رہے. اب یہ دیکھیں نا 4000 بچے، ان کی فیسیں، یہ کہنا آسان ہے میڈم، اس کو 4000 بچوں کی فیسیں دینا. اصل میں جو دی انٹیلیجنٹ برینز کا ایک ایشو جب مین کاز ہے نا، وہ یہ دیکھیں ادارے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک ادارہ کھلا ہوا ہے ایک مخصوص علاقے میں کھلا ہوا، ٹھیک ہے. اب وہیں کا بچہ جو کمزور ہے وہ وہاں جا سکتا ہے، باقی جو بچے دور ہیں ارد گرد ادھر ادھر ہیں وہ نہیں جا سکتے. کتنے ادارے کھولیں گے آپ؟ مطلب اگر آپ دیکھ لیں ایسے ادارے جو کھلے ہوئے ہیں جو بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں، وہ ایک تو ہے مضافات میں، ٹھیک ہے، اور جو وائٹ کالر لوگ ہیں نا، جو سفید پوش لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں اس کووڈ کے اندر نا غریب آدمی پریشان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس نے مانگ لیا، اس کو دے دیا گیا. امیر آدمی پریشان نہیں ہوا، اس کے پاس تھا. پریشان ہوا وائٹ کالر جو نہ مانگ سکتا تھا اور نہ اس کے پاس تھا. صحیح بات. ٹھیک ہے، پریشان وہ طبقہ ہوا. اب اس طبقے کے لیے کام کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مانگے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو نیڈ بھی ہے، ٹھیک. اب اس کو ہم نے سمجھنا تھا. اب اس کے لیے ترتیب کیا تھی کہ وہ جو مضافات میں آپ نے اسکول کھولے ہیں، بہت اچھی بات، وہاں پر ایک مخصوص طبقہ آپ کے پاس آ رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسا طبقہ ہے جو کہہ بھی نہیں رہا اور اس کو نیڈ بھی ہے. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا جی جہاں جہاں جو اسکول ہے وہاں وہاں وہ اسکول اپنے پاس جو آپ کے پاس کمزور طبقے کے بچے آتے ہیں جو فیس پے نہیں کر سکتے، آپ انہیں لے لیں، ٹھیک ہے. جس کا اسکول ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کے پاس ایسا کوئی بچہ آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں محلے میں، علاقے میں، آپ کو پتہ چلتا ہے یہ یتیم بچہ ہے، یہ نہیں ہے یتیم لیکن فیملی افورڈ نہیں کر پا رہی، ان کے پاس نہیں اتنا ذرائع، وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں جی ہمیں کنسیشن دے دیں یا کوئی فری کریں، تو آپ ان بچوں کو لے لیں، ان کی فی ہم پے کریں. یعنی جہاں جس کراچی میں جو اسکول بھی اپنے پاس بچہ فری پڑھائے، ٹھیک ہے، وہ لے ایڈمیشن، اور دی انٹیلیجنٹ برینز اس کے ساتھ رابطے میں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ خود رابطہ کر لیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے ساتھ، اس بچے کی فی دی انٹیلیجنٹ برینز پے کریں. ماشاءاللہ. یعنی ہم نے مخصوص کیا ہی نہیں کہ بھائی ایک علاقے میں بلڈنگ کھولیں گے، ٹھیک ہے، اس علاقے کا ہی بچہ وہاں پر آئے گا، اور اس علاقے میں بھی وائٹ کالر نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ یار وہ فری والا اسکول ہے، ٹھیک ہے، تو میں اب کیسے اپنے بچے کو، میں کیسے سیلانی سینٹر کے سامنے کھڑا ہو کے سالن لے سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات. مطلب بھوکا مر سکتا ہے بندہ لیکن نہیں جا سکتا. تو کیوں نہ اس کے لیے اس کے گھر میں بندوبست کیا جائے تاکہ اس کی جو سفید پوشی وہ متاثر نہ ہو، خودداری متاثر نہ ہو. اب یہ پرائیویٹ اسکول ہے، اس میں میرے اسکول میں جو بچے فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں میرے ٹیچرز کو نہیں پتا. ماشاءاللہ. یعنی ہمارے صرف اور صرف کس کو پتا ہوتا ہے؟ ایک جو ریسیپشن پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس پر پورا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ بچہ فری ہے، تاکہ اس کو بھی اس لیے پتا ہوتا ہے تاکہ وہ جا کے اس بچے کو فیس کے لیے کہے نہ، اس کو تنگ پریشان نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کے پیرنٹس کو کال نہ کرے. اور باقی ٹیچرز کو کلاس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی فیس آ رہی ہے کس کی نہیں آ رہی ہے، تو وہاں ایکول سسٹم ہوتا ہے. اب میرا بچہ اگر وہاں جاتا ہے تو کسی کو یہ ڈاؤٹ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں فری میں پڑھا رہا ہوں یا پیسے دے کے پڑھا رہا ہوں، تو میری جو خودداری ہے، میری جو سفید پوشی ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی. تو دراصل اس پر کام ہو رہا ہے. یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو سمجھیں آپ تو یہ ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جس پہ آپ یقین کریں کہ جو درمیانے طبقے کا آدمی ہے نا وہ دل سے آپ کو دعا دے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی داخل کروائیں اپنا بچہ، آپ کے نزدیک جو اسکول ہے آپ اس میں داخل کروائیں، اور وہ اسکول والا آپ سے لے، اسکول سے ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس بچے کو ایڈمیشن کر دیں، ان کی فی ہم آپ کو پے کریں. ویری نائس. یہ پوری کراچی کے اندر ماشاءاللہ آپ نے یہ سچ بات کی ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب یہ جو آپ نے اقدام اٹھایا ہے نا بابر بھائی، یہ ایسی بات ہے کہ آج کل والدین روتے ہوئے دیکھا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا جو ہماری بہن کود گئی تھی پانی میں، یہی تھا کہ بھئی پیسے نہیں ہیں، بچوں کے کیسے پڑھاؤں، ہسبینڈ بیمار ہے. تو یہ مسائل جو ہے نا وہ آپ کو اتنی جگہ پہ ایسے کر دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ بولتے ہو زندگی ختم کرو اور جان چھڑاؤ. لیکن ایسا ہرگز نہ کریں. جب ایسے ایسے فرشتے نما لوگ آپ لوگوں کے پاس ہیں، سامنے ہیں، جو آپ کی مدد کے لیے، انسانی مدد کے لیے، خدمات کے لیے آتے ہیں پیش اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ لوگ دوبارہ سے سنیے، یا آپ کسی بھی اسکول میں جا
جا کر آپ کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اچھا پڑھ سکتا ہے, اس کی خواہش ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہمارے جو پہلے گورنمنٹ اسکول ہوتے تھے وہ بڑے اچھے ہوتے تھے, لیکن آج کل وہ پیلے اسکول سے پڑھے بھی وہ لوگ بن جاتے تھے بڑے اچھے زبردست. آج کل پیلے اسکول کا سسٹم آؤٹ ہو گیا ہے, بچے نہیں پڑھنا چاہتے, والدین بھی چاہتے ہیں کہ اچھا اسکول ہو, لیکن ہماری استطاعت نہیں ہے. تو آپ جا کے کانٹیکٹ کریں دی برین, انٹیلیجنٹ برین سے کانٹیکٹ کریں اور پیس ایسوسیشن سے کانٹیکٹ کریں. آپ کو انشاءاللہ آپ کا بچہ پڑھے گا, اور پڑھے گا, آپ کا نام روشن کرے گا, ملک کا نام روشن کرے گا. آپ کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی نا, وہ دعائیں جو ہیں وہ ہم سب کے لیے, کیونکہ دیکھیں ہم جو آپ لوگ سرو کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں. پہلے میں سمجھ رہی تھی, میں سوچ رہی تھی, آپ کی باتیں میں سن رہی تھی غور سے, جب میں نے سنا اور میں نے جب غور کیا تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ پاک دیکھیں نا, اللہ پاک چنتا ہے, اللہ پاک چنتے ہیں, موتی چنتے ہیں, اور اللہ پاک سوچتے ہیں. آپ کو سوچ ویسے آئی کیسے بابر بھائی, یہ بتائیے. آپ اچھا یہ بھی ایک مزے کی آپ بات ہوں کہ ہم اس کی کوئی تشہیر بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم آپس میں ہمارے, اچھا یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ پھر یہ لاتے کہاں سے, ٹھیک ہے, یہ اتنا فنڈ جنریٹ کہاں سے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہم جو آپس میں ہم کلوز فرینڈز ہیں, دوست یار ہیں, ہم نے آپس میں ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ جی یہ پروگرام کرانا ہے, جی صدیقی صاحب یہ خرچہ آپ پر ہے, ٹھیک ہے, باور بھائی یہ خرچہ آپ پر ہے, سعید بھائی یہ خرچہ آپ پر ہے, ٹھیک ہے جی آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے یار کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہم اس طرح سے کر کے, اب یہ جو ہم نے فیسوں کا اسکیجول بنایا یہ بھی ہماری یہ ترتیب ہے. آپس میں ہمارا ایک ہلکا احباب ہے, ٹھیک ہے. ہم کہیں ٹی وی پر ایڈ نہیں دے رہے, ہم کہیں اشتہار نہیں لگا رہے, نہ ہم اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. آج آپ نے انوائٹ کیا, آپ کے پاس آئے, کرنا بات نہیں چاہ رہے تھے, لیکن کیونکہ یہ آپ کے ذریعے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ میسج چلا جائے کہ اگر جو اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں اپنے گرد و نواح میں علاقوں میں پڑھائیں جائیں, وہاں داخل کروائیں, اور دی انٹیلیجنٹ برین انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پے کرے گا. تو خیال یہی تھا. یہ اچھا, یہ جو بعض اوقات جو آفتیں آتی ہیں نا, یہ بھی بہت زیادہ کریٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں. مطلب اس سے پہلے تک ہمارا یہ سب لوگوں کی ذہن تھی بس جس کے پاس ایک بزنس ہے نا, بس ٹھیک ہے صحیح ہے. لیکن کووڈ میں آ کے ایک بات سیکھی, ایک نہیں, ایک ساتھ میں کوئی سائڈ میں بھی ہونا چاہیے, اپنا سسٹم رکھو, ٹھیک ہے. پھر ایک چیز یہ سامنے آئی, اس میں نے جو آپ سے کہا نا, مجھے کووڈ میں جا کے یہ اندازہ ہوا کہ یار اس میں غریب آدمی نہیں پسا, امیر آدمی نہیں پسا, اس میں پس گیا وائٹ کالر آدمی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. درمیانے طبقے کا آدمی خراب ہو گیا. تو آپ درمیانے طبقے کے لیے اس طرح سے کام کریں کہ اس کی خودداری بھی مجروح نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کی سیلف ریسپیکٹ بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی ٹھیس نہ پہنچے, اور اس کا کام بھی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اب اسکول اس کو کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے, آپ کے جیسے بچے ہیں, آپ ہمارے 4 بچے آپ کے ہیں, کتنوں کا افورڈ, آپ 2 کی فیس دے سکتے ہیں, جی میں 2 کی دے سکتا, آپ دے دیں 2 کی, 2 ہم دے دیں گے, ٹھیک ہے. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا, اچھا جن بچوں کو ہم افورڈ کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کون افورڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کے اسکول کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے, ہم ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں, بھائی ان کا نیم دے دیں, فادر نیم دے دیں, فون نمبر دے دیں, ایڈریس دے دیں. کسی طریقے سے ہماری بات ہو گئی کہ بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, کدھر پڑھ رہے ہیں. اچھا جو لوگ ہیں, جو پرنسپلز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک عجیب سا میسج چلا جاتا ہے جی اسکولس کو نا, اکثر اوقات مافیا کا نام دے دیتے ہیں, فلانے ڈمکانے ایسے دیتے ہیں. بلیو می, بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, اور آپ یقین کریں یہ جو لوکل اسکول ہے نا, یہ پاکستان کی اتنی خدمت کر رہا ہے, دراصل یہ سرو کر رہا ہے. یعنی گورنمنٹ اسکول نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا, ایمانداری سے دیکھیں, ان چھوٹے اسکولوں نے بچے بنائے. بالکل ٹھیک ہے, ان چھوٹے اسکولوں سے بچے پڑھ کے گئے. میں جب پڑھ کے گیا, میں آرمی وارنر کالج ایبٹ آباد سے میں پڑھا, میں جب وہاں ٹیسٹ دینے گیا, مجھ سے میرے بریگیڈیئر انٹرویو لے رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, تو مجھ سے کہتے ہیں, اچھا میں پڑھ کے گیا تھا اپنے علاقے کے لوکل اسکول سے, مجھ سے کہتے ہیں کہ جی کیا کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ یور اسکول واز بیسٹ. میں نے کہا سر اگر وہ بیسٹ نہ ہوتا تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. واہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انٹرویو دے, میں ٹیسٹ پاس کر کے پھر آپ کے سامنے انٹرویو دینے آیا ہوں. اللہ میں چھوٹا سا تھا لیکن باتیں آتی تھی, کرتی ہیں, اللہ نے ڈالی. تو ان اسکولوں نے بڑا سرو کیا. ان اسکولوں کو ہم نے جو ہے نا وہ زندہ رکھنا ہے. یہ ہمارے جتنے بھی آپ دیکھیں نا, یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے پڑھا برانڈ سے, ان کو یہاں کا اندازہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسکول دراصل یہ جنریٹ کر رہا ہے, نسل بنا رہا ہے, بالکل یہ محنت کر رہے ہیں. اب کیا ہو گیا جی, یہ تو مافیا ہے جی. بھائی وہ 700 روپے 500 روپے 1000 روپے میں بچہ پڑھا رہا ہے, اس کو وہ ایٹماسفیئر بھی دے رہا ہے, بلڈنگ بھی دے رہا ہے, پنکھا بھی دے رہا ہے, پانی بھی دے رہا ہے, ٹیچر بھی دے رہا ہے, ساری چیزیں دے رہے ہیں, وہ وہاں سے ڈاکٹر انجینئر بن رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں, تو ان اسکولوں کو ہم نے سپورٹ کرنا تھا. ہم نے اس میں دیکھا کووڈ میں کہ یار یہ طبقہ پیسہ ہے, اس طبقے کو اٹھائیں گے انشاءاللہ, تاکہ اگر اللہ نہ کرے آئندہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے اتنا فرم کیا ہوا کہ یہ سروائیو کر سکے. بہت سارے اسکول بند ہوئے اس کووڈ, بالکل بہت سارے اسکول بند ہو گئے. اب وہ اسکول بند ہونے سے نقصان کس کو ہوا, بچوں.
ان کو دوسرے اسکولوں میں جانا پڑا, نئے سرے سے یونیفارم, نئے سرے سے کورسز, بہت سارے ایشوز کریٹ ہوئے. اس پر پیس نے کوشش کی, یہ کووڈ نے سکھایا ہمیں, اللہ نے کووڈ کے ذریعے سے کہ بھائی آپ اس طرف بڑھیں تو یہ قدم اٹھائیں. اور الحمدللہ اس پہ پھر پرنسپل کی طرف سے پذیرائی بھی بڑی ملی. بہت سے پرنسپلز ایسے ہیں انہوں نے کہا سر الحمدللہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, ہم ان بچوں کو ہم پڑھائیں گے, آپ ہمیں بالکل پے نہ کریں, ہم پڑھائیں گے, لیکن جو بچہ آپ کے ریفرنس سے بھی آئے گا اس کو بھی پڑھائیں گے. بہت سارے اسکولز ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں افورڈ کر پاتے ہیں, ان کو ہم نے کہا آپ پڑھائیں, آپ کو دی انٹیلیجنٹ برینس پے کرے گا. تو یہ جو آپ کے جو لوکل اسکولز ہیں نا, یہ اس وقت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ان کے اوپر اب جو الگ الگ سے پابندیاں آ جاتی ہیں, یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں. ایک ابھی نئی پابندی آ گئی جی, آپ جو ہے وہ 400 گز کی بلڈنگ لیں, پہلے 400 گز کی بلڈنگ لیں, پھر ہم آپ کو رجسٹرڈ کریں گے. ابھی اس پر ایشو چل رہا ہے, ابھی یہ میری بات جائے گی لائیو جی. 400 گز کا آپ اسکول لے لیں, پھر ہم آپ کو رجسٹرڈ کریں گے. اب 400 گز کا اسکول لے کر کیا وہ 500-700 میں پڑھا سکتا ہے؟ نہیں. 400 گز کا رینٹ, ٹھیک ہے, اس کی لوازمات, اس کی ضروریات کے بعد وہ اس 500-700 میں پڑھا سکتا ہے. اب اس اسکول میں جو پیرنٹس پڑھا رہے ہیں, اگر وہ 3000 دے سکتے ہوتے تو اس اسکول میں پڑھاتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی وہ بچہ کہاں جائے گا؟ اگر یہ لے لے گا 400 گز کی بلڈنگ کرائے پہ, تو یہ تو فیس بڑھا دیں گے 2000 روپے, انہوں نے تو مینج کرنا ہے. اب وہ بچہ کہاں جائے گا؟ تو یہ اب وہ اوپر بیٹھے ہوئے, ان کو اندازہ ہی نہیں نیچے کے طبقے کا یار نیچے کتنے مسائل ہیں. انہوں نے جی ایک شرط لگا دی, 400 گز کی بلڈنگ لے لے جی. اب 400 گز کی بلڈنگ لینے کے لیے یعنی اتنے سارے اسکولوں کو بند کر دیں, آپ خود گورنمنٹ سیکٹر اس کو پڑھا نہیں رہا, یہ بچے کو خراب کرنے والی بات ہے. بہت سارے اسکول کی رجسٹریشن رکی ہوئی ہے, اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کام کر رہے ہیں کہ بھائی یہ رجسٹریشن آپ کیسے روک سکتے ہیں. آپ اس کا ماضی دیکھیں, اس سے پوچھیں تمہارے انجینئر بتاؤ, یہ آپ کو بتائے گا میرے انجینئرز ہیں اتنے, یہ آپ کو بتائے گا میرے ڈاکٹرز ہیں اتنے. تو اسی ہاں بہت زیادہ چھوٹا یا کوئی مطلب غیر مناسب بلڈنگ وہ نہیں ہونی چاہیے. ہر اسکول کے اندر لیبز ہونا, لائبریریز ہونا, اتنا اسپیس ہونا کہ بچے اس میں آسان ایزیلی پڑھ سکیں, یہ بڑی ضروری ہے. لیکن غیر ضروری قسم کی پابندیاں لگا دینا اسکول پر, ٹھیک ہے جی آپ اس کو اتنی گز پہ لے کے آئیں, اور پھر ساتھ پلے گراؤنڈ ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب ہر اسکول پلے گراؤنڈ کہاں سے لائے گا؟ بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اب پلے گراؤنڈ اگر لائے گا تو پھر آپ کے جو برانڈز جو آپ سے 20-20 ہزار روپے فیس لے رہے ہیں, ان کے پاس پلے گراؤنڈ نہیں ہے جی, لیکن ان کی رجسٹریشنز پہ ایشوز نہیں نہیں ہے, آتا. ٹھیک ہے. اب یہ جو چھوٹا اسکول ہے, یہ جو 500-700 اور 1000 روپے فیس لے کر پڑھا رہا ہے, یہ گراؤنڈ کہاں سے لائے؟ اب یہ گراؤنڈ لائے تو پھر 5000 فیس لے گا, تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ جو ہمارے لوکل کمیونٹی ہے وہ کہاں پڑھائے گی بچے کو؟ تو یہ اتنے سارے مسائل ہیں, آپ مطلب سمجھ نہیں سکتے آپ اسکولز کے لیے. اور یہ لوگ اچھا وہ بھائی آپ چھوڑ دیں شعبے کو, اگر اتنے سارے مسائل ہیں تو آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اب یہ نا یہ بھی آپ کو بتاؤں ایک قسم کا نا, اب میں اس کو کیا ورڈ کہوں کہ یہ ہماری, مجھے پڑھانے کا شوق ہے, میں انجینئر ہوں, میری جاب ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, لیکن مجھے پڑھانے کا شوق. اچھا میں ٹیچر رکھ سکتا ہوں, لیکن میں 9-10 کو فزکس میتھس خود پڑھاتا ہوں, مجھے مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے کوئی کہ یار تم چھوڑ, میں چھوڑ نہیں سکتا, یہ میرا مرض بن گیا ہے. بالکل شوق ہے, شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ ہمارا. اب وہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جو پرنسپل یہ بیٹھے ہیں, جو اتنے کم خرچوں میں فیسوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یہ ہمارا ایک پیشن ہے. ہم لوگ جو اس انداز میں بیٹھے ہوئے, شوق میں بیٹھے. اور دوسری بات یہ ہے پھر اس کے علاوہ کریں کیا, ٹھیک ہے. ہم نے زندگیاں دے دی اس کام کو. اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی مثال اگر چھوڑ دیں, تو ہم نے تو یہاں پر وقت دے دیا, اپنا جو پیک کا ٹائم تھا, اپنا جو زور کا ٹائم تھا, وہ ہم نے اس جگہ پہ صرف کر دیا. اب جا کے آپ اوپر بیٹھے ہوئے, نیچے آئیں تو صحیح, آ کے گراؤنڈ ریئلٹی تو دیکھیں. آپ کی جو عوام ہے کیا افورڈ کر سکتی ہے ان معاملات کو؟ اگر وہ افورڈ کر سکتے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی گراؤنڈ والے اسکول میں داخل کروا دیتے. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر جگہ کی ریکوائرمنٹ ہے, کوئی جو ہے وہ سویا سپریم استعمال کرتا ہے, کوئی ڈالڈا استعمال کرتا ہے, کوئی جو ہے نا لوکل استعمال کرتا ہے, ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے. پہلے آپ لیول پر لے کے آئیں سب کو, اس پر کہ یار یہ جو ہے نا کینولا آئل استعمال کرنے کے لیول پر اپنی عوام کو لے کر آئیں, پھر کینولا آئل کو مسٹ کر دیں. بالکل صحیح بات ہے. ذرا غور کریں, اس طرح کی حرکات جو ہے وہ نہ کریں, اجتناب کریں. ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا, پہلی ملاقات ہے, آپ لوگوں سے مل کے بہت اچھا لگا, میں نے بہت کچھ سیکھا اور ایسی باتیں سنی کہ میں تو مطلب ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ہیٹس آف کہوں گی. اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کرے, آگے آپ جو بھی کچھ سوچیں اللہ پاک آپ لوگوں کو سرخرو کرے, آمین ثم آمین. کچھ میسج دینا چاہیں گے احمد بھائی؟ احمد بھائی ہمارے میسج یہی ہے, مثبت رہیں سب, صحیح ہے. اور گورنمنٹ سے میری گزارش یہ ہے کہ جو اسکول کے مسائل ہیں ان پہ ذرا ہلکات رکھیں. جی, وجہ یہ آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, نہیں کر پا رہے, صحیح. آپ کا
3 जगह बटे हुआ है मामला, एक गवर्नमेंट स्कूल, एक ओ लेवल, ए लेवल, एक प्राइवेट। मैं मदारिस की तरफ नहीं जा रहा, यहाँ बटे में आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। आप खुद मानते हैं अभी 550 स्कूल सिंध के अंदर बंद हुए, जहाँ भैंसें बनती थी, जहाँ गधे बनते थे। और अभी भी आप सर्वे कर लें, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट इदारे चला रहे हैं लाखों रुपए तनख्वाह दे के, आप वहाँ का रिजल्ट क्या है? तो ये अल्लाह ने नेमत दी हुई है हमारे को, इन पे थोड़ा हल्का हाथ रखें, हल्का हाथ। मेरी गुजारिश यही है। ठीक है बाबर भाई, आप बताइए। बस मेरी तो गुजारिश ये है, पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मौका दिया, आपने इनवाइट किया। आपका शो बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा Thank you खूबसूरत, so much. और मतलब कराची में लिखा जाना जाता है माशाल्लाह, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, मेट्रो चैनल को जाता है। थैंक और यू। पैगाम मेरा यही है कि स्कूल्स के लिए ना, मतलब एक ऐसा सेटअप लेकर आएँ, खुसूसन ये जो छोटे स्कूल्स हैं, इनके लिए गवर्नमेंट को खुसूसी तौर पर देखना पड़ेगा। आप वहाँ बैठकर मत देखें, आपने ब्रांड से पढ़ा हुआ, आपको यहाँ के मसाइल का पता ही नहीं है। आप ऐसे लोग ऊपर लगाएं जिन्होंने, जो यहाँ से गए हुए हों, जिन्होंने इस रूट लेवल से, इन इदारों से, इन इलाकों में रहकर पढ़ा हुआ हो, उनको इनके मसाइल का पता है, उन लोगों को लेकर आए। अब आप नस्ल बर नस्ल वाली सियासत लेकर आ रहे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं नीचे मसाइल क्या बेचारे। तो इसी वजह से ये नए जो आप जो है ना वो कानून नाफिज कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि गवर्नमेंट से अपील है कि काइंडली ये छोटे स्कूल्स के मसाइल को देखें प्लीज। इसी के साथ साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का शो हमारा पसंद आया होगा। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकर शफैज को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।